वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अपने सबक का आगाज़ सूरह अल आराफ की आयत नंबर 180 से कर रहेंगे। रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदउहू बिहा वदरुल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइहि सयजज़ौना मा कानू यअमलून। और अल्लाह ही के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं, सो उसे उन नामों से पुकारा करो और ऐसे लोगों को छोड़ दो जो इसके नामों में हक़ से इनहराफ करते हैं। अनकरीब उन्हें उनकी बदअमालियों की सज़ा दी जाएगी जिनका वो इर्तिकाब करते हैं। इससे कबल जो हमने गुफ्तगू की उसमें अल्लाह करीम ने गुमराह लोगों का जिक्र किया, जिन्नों इंस के ऐसे ग्रोहों का जिनको अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि वो गाफिल हैं, गुमराह हैं, कान भी रखते हैं सुनते नहीं, दिल भी रखते हैं जानते नहीं। और ये है कि वो अल्लाह के रास्ते से दूर हैं और हैवानात से भी बुरे हैं। तो यहाँ अल्लाह करीम ने एक ऐसे इतराज़ का जवाब दिया साहिब मुबारका में कि सहाबा कराम में से कुछ अल्लाह के सिवा जो अल्लाह करीम के नाम हैं, जैसे कुरान करीम में अर्रहमान का जो इस्म है अल्लाह करीम का सफ़ाती, अल्लाह ने उसको बहुत ज़्यादा जगह पर कोट किया। अपने इस्म पाक अल्लाह के सिवा अपने सिफाती नामों में से सबसे ज़्यादा अल्लाह ने अर्रहमान को कोट किया कुरान करीम। तो सहाबा किराम में से बाज़ जो थे वो अल्लाह कहकर पुकारते, अर्रहमान कहकर पुकारते या रहीम कहकर पुकारते, सिफाती नामों से पुकारा जाता। तो काफिर लोग और यहूद और नसारा में से लोग इतराज़ करते थे कि ये कैसे हमें वहदानियत की हमारे सामने बात करते हैं कि एक अल्लाह है, उसको ही पुकारना चाहिए। खुद ये कई खुदाओं को पुकारते हैं, कई खुदाओं को पुकारते हैं। तो उसका जवाब अल्लाह करीम ने साया करीमा में दिया कि ये जितने भी नाम हैं जो मेरे महबूब के साथी लेते हैं, ये सारे के सारे नाम मेरे हैं और ये सारे ही अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिक्र फरमाया कि अल्लाह करीम के 99 सिफाती नाम हैं, जो हम में से कई लोगों को याद है। कुरान करीम की इब्तिदा में जब आप कुरान करीम को खोलते हैं तो उस पर अल्लाह करीम के 99 सिफाती नाम जो हैं वो दर्ज किए हुए होते हैं और आखिर में जाकर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम जो हैं वो कोड लिखे हुए होते हैं। तो ये सारे नाम जो है अल्लाह करीम के, ये सिफाती नाम हैं। असल जो ज़ाती नाम है अल्लाह करीम का वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। बाकी हर नाम जो है अल्लाह की एक सिफ्त को बयान करता है। तो अल्लाह ने फरमाया मुझे जिस नाम से भी पुकारो, मुझे अर्रहीम कहकर पुकारोगे तब भी मुझे ही पुकारोगे, अर्रहमान कहकर पुकारोगे, अर्रऊफ कहकर पुकारोगे, अलगफूर कहकर पुकारोगे, अलगर्द, जो भी नाम तुम लोगे ये सारे के सारे नाम अच्छे हैं। और फिर अल्लाह ने फरमाया अच्छे अच्छे, हुस्ना, ये सबसे आला दर्जा होता है, सबसे आला दर्जा होता है कि सब ही नाम मेरे अच्छे हैं, मुझे जिस नाम से चाहे तुम पुकारो। और ऐसे लोगों को छोड़ दो जो इनके नामों में हक से इनफराद करते हैं, यानी कि अल्लाह के नाम के सिवा जिन लोगों ने खुद साख्ता खुदाओं के नाम गढ़ रखे हैं, जैसे लात है, मनात है, उज़्ज़ा है, हुबल है, इस तरह के और उन्होंने कई नाम जो थे वो खुदाओं के गढ़ रखे थे। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, इन मुशरकों में जो मुशरक और काफिर, ये दो तबकात वहाँ पाए जाते थे।
ایک تو وہ لوگ تھے جو مطلقاً انکار کرتے تھے، رب کریم کا انکار کرتے تھے، ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، رب کریم کو مانتا ہے، مگر اس کے ساتھ وہ دوسروں کو بھی مانتا ہے، جن کو مشرک کہا جاتا ہے جی۔ ان سب کا عقیدہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہے حقیقی مالک وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، مگر یہ جو ہیں یہ اس کے نائب ہیں، ہم ان سے دعا کرتے ہیں، یہ ہماری دعائیں ان تک پہنچاتے ہیں، یہ اس سے لے کر ہمیں دیتے ہیں۔ کچھ طرح کے گڈ مڈ عقیدے ان لوگوں کے، جیسے انہوں نے کسی کو بت کو کہا کہ یہ رزق دینے والا ہے، یہ عزت دینے والا ہے، یہ مال دینے والا ہے، یہ کاروبار دینے والا ہے، یہ صحت دینے والا ہے، اس طرح منسوب کیا ہوتا۔ اب جتنے بھی مذاہب دنیا میں چل رہے ہیں نا، ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں نا، بلکہ یہ ہندو کلچر کو اگر آپ دیکھ لیں تو ان میں بھی ایک عقیدہ ہے کہ وہ اوم، جو جس شخصیت کو جس نام لیتے ہیں نا اوم کا، وہ اوم رب کریم کو کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ اوم جو نام ہے نا ان کا، وہ کسی بت کا نام نہیں ہے، ایشور وہ کسی بت کا نام نہیں ہے۔ یہ اوم اور ایشور جس کی طرف وہ ذات کو منسوب کرتے ہیں، حقیقت میں وہ ذات وہی ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ عقیدہ ان کا بھی یہ ہے کہ ذات ایک ہی ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہوا ہے، مگر وہ شرک کرتے ہوئے ساتھ دوسرے بھی بتوں کو خدا کے درجے پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ فرق تھا ان لوگوں میں، مشرکوں میں اور کافروں میں۔ تو کافر تو وہ تھے جو کلیت انکار ہی کر دیتے تھے، کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہوتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کے ساتھ نہ جانا جو انحراف کرتے ہیں اصل حقیقت سے، اور اپنی مرضی کے نام گاڑ لیتے ہیں، اپنی مرضی کے نام گاڑ لیتے ہیں اور اپنی مرضی کے خدا بنا لیتے ہیں۔ ان قریب اللہ کریم ان کو ان کی اس بد عمالیوں کے سبب سے ضرور سزا دے گا کہ یہ جو شرک کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو اس کی صفات میں داخل کر لیتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں لا کر کسی کو کھڑا کر دیتے ہیں، ان کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ کریم کے نزدیک شرک ایک سب سے بڑا گناہ ہے، جس کو اللہ کریم نے قطعیت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ میں کبھی بھی کسی کو معاف نہیں کروں۔ ہر گناہ کو اللہ کریم چاہے گا تو معاف فرما دے گا، ہر گناہ کو چاہے گا تو معاف فرما دے گا، بھلے آپ کے سمندر کی جاگ کے برابر ہی گناہ کیوں نہ ہو۔ ساری زندگی بھی اگر آپ کی گناہوں میں گزر جائے اور آپ کا وجود سر تا پا گناہوں میں لبریز ہو، لت پت ہو، اس حالت میں بھی آپ رب کریم کے سامنے جا کر پیش ہو جائیں گے، تو اگر وہ چاہے گا تو وہ سارے کے سارے گناہ آپ کے معاف فرما دے گا، مگر اگر آپ نے اس کے مقابلے میں کسی اور کو معبود کھڑا کر لیا، کسی اور کو رزق دینے والا مان لیا، کسی اور کو عزت دینے والا مان لیا، کسی اور کو اولاد دینے والا مان لیا، تو اس گناہ کو رب کریم کبھی معاف نہیں کریں گے، اور اس شخص کا ٹھکانہ سوائے دوزخ کے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اس حد تک انسان کو نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے اندر بھی عقائد میں بگاڑ ہے نا، جو عقائد میں بگاڑ ہے، ہم یہ کہتے ہوئے بھی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم نے بھی کچھ بت ہیں جو گڑھ رکھے ہیں، کچھ بت ہیں جو ظاہراً ہمیں نظر، ہم محسوس بھی نہیں کرتے، ہم شاید اپنے گمان میں جانتے بھی نہیں ہیں، مگر ہم ایک ایسا شرک کر رہے ہیں جس کی ہمیں خبر شاید نہیں۔ انا کا بت ہے، تکبر کا بت ہے، ذات کا بت ہے جی، یہ ایسے بت ہیں جو ہم نے گڑھ رکھے ہیں، جو حقیقت میں شرک کے ہی زمرے میں آتے ہیں۔ زندگی کے معاملات چلتے جا رہے ہیں، آپ اللہ کو کہتے ہیں مولا میں تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتا، ہر لمحے اسی کو پکارتے ہیں، یا غفارو یا ستارو یا ذنوب، ہر لمحے اسی کو پکارتے رہتے ہیں، مگر ذرا سی انسان پر جب مشکل آتی، مالی طور پر، معاشی طور پر، یا انسانات پر خواہشات کا غلبہ آتا ہے، یا انسان پر مشکلات کا غلبہ آتا ہے، تو وہ وقت ہوتا ہے رب کریم کو اپنا الہ ثابت کرنے کا کہ واقعی تیرے سوا کوئی میرا اور معبود ہے۔ وہاں پر انسان آ کر جب کسی اور کو پکارتا ہے تو وہیں پر اس کا جو توحید کا فلسفہ ہے وہ ختم ہو جاتا۔ اچھے وقت میں تو آپ کہتے رہتے ہیں مولا تو ہی ہے، مولا تو ہی ہے،
مشکل وقت میں جب گھبرا جاتا ہے انسان، یا تو اس کی خواہشات اس پر غالب آ جاتی ہیں اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر وہ کسی اور در کا غلام بن جاتا ہے، یا مشکلات سے گھبرا کر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کا آسرا تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب بندہ اس مقام پر آتا ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شرک کے زمرے میں چلا جاتا ہے۔ تو انسان پر جیسا بھی وقت ہو، اچھا وقت ہو تب بھی، برا وقت ہو تب بھی، ہمیشہ اس بات کو انسان کے مد نظر رہنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی اور میرا مالک اور مددگار بھی نہیں ہے۔ اسی کا تو ہم نے اقرار کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو جب انسان اس مقام سے ہٹتا ہے اور کسی اور کو اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے کہ میرا کاروبار نہیں چل رہا تو میں فلاں سے جا کر تعویذ کروا لوں گا یا فلاں سے جا کر یہ حاصل کر لوں گا تو اس کو میرا کاروبار چل جائے گا، میرے گھر اولاد پیدا نہیں ہو رہی، فلاں مٹی جا کر لے کر اپنی بیوی کو کھلاؤں گا، یہ سارا کچھ چلتا ہے میرے معاشرے میں نا جی، آپ دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں۔ تو یہ جتنے عمل ہیں نا، یاد رکھیے گا، یہ جتنے عمل ہیں یہ اللہ کو ناپسندیدہ اعمال میں سے اعمال۔ بھائی بیٹا دینا، اولاد دینا کس کا کام ہے؟ رب کریم کا کام ہے۔ رزق دینا کس کا کام ہے؟ رب کریم کا کام ہے۔ عزت دینا کس کا کام ہے؟ رب کریم کا کام ہے۔ تو جو کام ہے ہی رب کریم کے ذاتی کام ہے، ان میں جب آپ کسی کو شامل کرتے ہیں، ان میں کسی اور کو ملاتے ہیں، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ اور یہ کام ہمارے معاشرے میں عام ہے، ہم اس کو شرک سمجھتے ہی نہیں، ہم اس کو شرک، لیکن ہے یہ شرک، بھلے یہ جہالت کے سبب سے ہے، علم نہ ہونے کے سبب سے ہے، لیکن ہے یہ ہی دراصل شرک ہی ہے کہ اللہ کے مقابلے میں آپ کسی کو اور کو لا کر کھڑا کر۔ جو صفت اللہ کریم کی ہے وہ صفت کسی اور انسان کو عطا نہیں کی جا سکتی۔ آپ کسی کو یا رحمان کہہ کر نہیں پکار سکتے، آپ جتنا مرضی کوئی سخی ہو نا، آپ اس کو سخی تو کہہ سکتے ہیں، یا غنی کہہ کر نہیں پکار سکتے۔ جتنا مرضی کو عدل کرنے والا ہو، آپ اس کو منصف تو کہہ سکتے ہیں، یا عدل کہہ کے نہیں پکار سکتے۔ تو جو نام اللہ کی صفات کے نام ہیں، اس نام سے بھی آپ کسی کو نہیں پکار سکتے، چاہے جا کے آپ اس کو صفتی عطا کر دیں، آپ اس کو اس شکل میں ہی ڈال لیں کہ مجھے تو عطا کرنے والا یہ ہے، مجھے تو دینے والا یہ ہے، میری تو کمی یہاں سے پوری ہوگی، میری تو حاجت روائی سے در سے ہوگی، میری تو مشکل کشائی سے در سے ہوگی۔ جب اس نہج پر انسان سوچتا ہے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس فعل کا ارتکاب کر لیتا ہے جس کو اللہ کریم کبھی معاف نہیں کرتا۔ لہذا احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ حدیں جو ہیں اللہ کریم نے جو قائم کر رکھی ہیں، خاص کر اپنی ذات کے متعلق جو اللہ نے حد قائم کی نا، خبردار میرے مقابلے میں لا کر کسی کو کھڑا مت کرنا، اس حد کے قریب بھی نہ پھٹکا کرے، وگرنہ انسان کے سارے کیے ہوئے اعمال جو ہیں قیامت کے روز رب کریم اٹھا کر اس کے منہ پر مارے گا۔ یہ ایک بد عملی انسان کی کہ رب کریم کی صفت میں کسی انسان کو داخل کر لینا، یہ ایک بد عملی ایسی ہے کہ جو انسان کے سارے اعمال کو غارت و برباد کر دیتی۔ لہذا سب کچھ کریں لیکن اللہ کے مقابلے میں کسی کو لا کر کھڑا، یہ اللہ کریم فرما رہا ہے کہ ان ایسے لوگوں کو چھوڑ دو، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ جاؤ، ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دو جو حق کے ناموں سے انحراف کرتے ہیں، ان سے میں نپٹ لوں گا، قریب ان کو سزا دوں گا۔ اس سبب سے جو یہ کام کرتے ہیں، جو میرے مقابلے میں لا کر انہوں نے دوسرے خداؤں کو کھڑا کر دیا ہے، اس کے سبب سے ان کو ضرور سزا میں دوں گا۔ تو اس سے محفوظ انسان کو رہنا چاہیے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور جنہیں ہم نے پیدا فرمایا ان میں سے ایک جماعت جو حق بات کی ہدایت کرتے ہیں، اسی کے ساتھ عدل پر مبنی فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جس بھی مخلوق کو میں نے پیدا فرمایا، میری مخلوق میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی ہمیشہ سے رہتی ہے جو حق کی بات کرتی ہے، ہدایت کی بات کرتی ہے اور عدل کے ساتھ جو ہے وہ فیصلے کرتی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے صحابہ کو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے اللہ کریم نے یہ بات کی ہے، اور تم سے پہلے بھی ایک امت تھی جو ہدایت پر تھی، حق کی بات کرتی تھی اور عدل پر مبنی فیصلے کرتی تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی ایک جماعت ایسی موجود رہی جو حق پر تھی،
ہدایت پر تھی اور حق پر مبنی فیصلے کیا کرتی تھی، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد میری امت ہے، میری امت میں ایک جماعت، اور یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت میں اس حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارک کو بیان کرتے ہیں، اور صحیح مسلم میں یہ روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر لڑتا رہے گا تاکہ قیامت غالب نہ آ جائے، یعنی کہ ایک طبقہ ہمیشہ قیامت تک ایک جماعت کا غلبہ رہے گا جو حق پر ہمیشہ قائم رہے گی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اور اللہ کی جماعت پر ہاتھ ہے، اور جو جماعت سے الگ ہوا وہ دوزخ میں الگ ہو گیا۔ وہ دوزخ میں، جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ پہلی امتوں کے 72 فرقے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے 73 فرقے ہو گئے، تمام فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت کے، سواد اعظم جس کو بولا جاتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ جو جماعت ہوگی وہ ہمیشہ حق پر ہوگی، اور وہی نجات پر ہوگی۔ اسی طرح حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کو 3 چیزوں سے پناہ دی ہے، رب کریم نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزوں سے پناہ دی کہ تمہارے خلاف تمہارا نبی دعائے ضرر نہیں کرے گا، یعنی کہ جیسے پہلی امتوں پر جب ایک حد تک امت بدعمالیوں تک پہنچتی تو نبی اور پیغمبر جو تھے وہ اللہ کریم کے بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا تو اپنا امر نازل کر، اور اس امت کو غرق کر دیا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی امتیں گزری، اکثریت ان میں سے ہر نبی نے ایک مقام پر جا کر فرمایا کہ مولا اب تو اپنا امر جو ہے اس کو نازل فرما دے۔ جب وہ دعا کرتے تو اللہ کریم جو تھا کہتا کہ اپنی جماعت کو لے کر یہاں سے نکل جا، اب یہ جانے اور میں جانے۔ تو وہ جو نیک لوگ ساتھی ہوتے تھے نبی کے، ان کو اللہ کریم بچا لیتا اور باقیوں کو عذاب مسلط کر کے نست و نبود فرما دیتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو کام تھا پہلے نبیوں میں، اس سے اللہ کریم نے میری امت کو پناہ دی کہ تمہارا نبی جو ہے وہ تمہارے لیے دعائے ضرر نہیں کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو اتنا ستایا گیا، لیکن اس کے باوجود کبھی آپ نے کفار اور مشرکین کے لیے بد دعا نہیں کی۔ احد کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو تھے وہ شہید ہوئے، آپ کے رخسار مبارک گلاب کی پنکھڑیوں سے بھی نازک وہ زخمی ہوئے اور لہو جاری ہو گیا، مگر آپ کی زبان اقدس پر اس وقت بھی یہ دعا تھی کہ مولا یہ مجھے پہچانتے نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں، مولا تو ان کو ہدایت دے دے، ان کی اولادوں میں سے ہدایت دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، کیا غزوہ احد سے بڑھ کر بھی آپ کو کبھی ستایا گیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، طائف کی وادی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں پر جو لوگ رہتے تھے نا بڑے، جن کے مفادات کا ٹکراؤ ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقامہ سے، انہوں نے لوگوں کو ہائر کیا، اوباش نوجوانوں کو پیسے دے کر ہائر کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مروائے۔ آپ گلی میں چلتے جاتے اور وہ سائڈوں پہ کھڑے ہو کر نوجوان غلیظ بکواس بھی کرتے اور پر پتھر بھی برساتے، اور حالت یہ ہوگی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جسم کا کوئی ایک انگ ایسا نہ تھا جس سے سنگ کی وجہ سے آپ پہ خون مبارک جاری نہ ہوا، اور آپ کے تلوے جو تھے پاؤں کے وہ آپ کی جوتی کے ساتھ چمٹ گئے خون کی سطح۔ اور پھر ایک مقام پر جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ظاہری وجود تھا وہ جواب دے گیا، اور آپ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ۔ اسی اثناء میں اللہ کریم نے فرشتوں کو بھیجا آسمان سے، اور پہاڑوں کا فرشتہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل امین بھی آئے اور ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ جو ساتھ لے کر آئے، اور اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی اب تو ہمارا صبر جو ہے وہ بھی جواب دے گیا، آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں اس بستی کو آسمان سے اٹھا کر نیچے پلٹ دوں یا ان 2 پہاڑوں میں پیس کر سرما بنا دوں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ نہیں تیرا صبر جواب دے گیا ہے لیکن میرا صبر ابھی جواب، مجھے اللہ کریم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، میں تو ہے ہی رحمت کے لیے بنایا گیا، میں کیسے تمہیں اس بات کی اجازت دوں کہ تم کو، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ وہاں بھی آقا شریف صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کی کہ مولا ان کو ہدایت نصیب فرما دے، ان کی اولادوں میں سے جو ہے وہ ہدایت یافتہ لوگ پیدا فرما دے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو مقام ہوتا ہے حق بات پر کھڑے رہنا، حق بات کی بات کو لے کر چلتے رہنا، اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، مگر سنت یہ ہے کہ مشکلات سے ڈگمگانا اور گھبرایا نہیں جاتا۔ تو یہیں پر آج کی بات کو ختم کرتے، اللہ نے چاہا تو اس سے آگے کل گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔